पहाड़ों की चोटियों पर चला जाए। ये करीम आका अलैहिस्सलाम ने हमें बताया। हालांकि यही नहीं, जैसे हम हुजूर अलैहिस्सलाम के दौर से दूर होते गए, वैसे वैसे हम फितनों के करीब होते चले गए। और बार बार आपसे कह रही हूँ, अब तो फितनों का वो सैलाब है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यहाँ तक कि हर आए दिन कोई नया फितना किसी न किसी शक्ल में हमारे सामने होता है और हम उन फितनों का शिकार हो जाते हैं। जबकि करीम आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल कबल अपनी उम्मत को इन फितनों के बारे में बाखबर कर दिया, और न सिर्फ बाखबर किया गई कि खुद को इन फितनों से बचाना कैसे है। आप अहदीस को उठाकर देखिए, बाकायदा किताबुल फितन का बाब मौजूद है कि किस तरह के और कितनी किस्म के, किस दर्जे के फितने कुर्बे क़यामत तलब फूटते चले जाएंगे और अहले ईमान को इनसे कैसे बचना है, ये रहनुमाई कर दी गई। यही वजह है कि आप जो कुर्बे क़यामत का दौर है, और फितने तो रोज़े अव्वल से हमारे साथ है, लेकिन जो हम क़यामत के दौर के करीब होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे फितने बढ़ते चले आ रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं देख रहा हूँ अनकरीब तुम्हारे घरों में फितने ऐसे बरस रहे हैं जैसे बारिश बरसती। तुम्हारे घरों में फितने ऐसे बरस रहे हैं जैसे बारिश बरस रही है। यहाँ तक कि दुनिया में अलावा मसाइब और फितनों के कुछ नहीं बचेगा। करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरे दुनिया में सिवाय फितनों के और मसाइब के कुछ बाकी नहीं रहा। तो क्या आज हम वो दौर नहीं देख रहे? बात हमारे घर की नहीं है, आप पूरे मोहल्ले की खबरगिरी कर लें, आप शहर की कर लें, आप अखबार उठा के पढ़िए, आप फेसबुक खोलिए, एक ना खत्म होने वाली खबरें होती हैं जो दर्द, तकलीफ और कर्ब अपने अंदर लिए होती हैं। अब आप अपने वतन को छोड़िए, आप अपने वतन से बाहर आइए, गजा देख लीजिए, हिंदुस्तान को उठाकर देख लीजिए, मुसलमानों पे जुल्म, कश्मीर देख लीजिए, चेचनिया देख लीजिए, बोस्निया देख लीजिए, कैसे लोग भूख से मर रहे हैं, कहाँ बर्मा देखिए, कैसे कैसे मुसलमानों को जलाया जा रहा है। फिर अपने ही वतन में क्या जुल्म कम हो रहा है? अपने ही वतन में जुल्म कुछ कम नहीं है। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया में सिवाय मुसीबतों और फितनों के कुछ बाकी नहीं रहा। यहाँ तक कि हजरत जुबैर बिन अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए, और हुज्जाज की वजह से और हुज्जाज की तरफ से जो मुसीबतें हमें पहुंचती, हमने शिकायत की। तो फरमाया, सब्र करो, तुम पर ऐसा जमाना आने वाला है जिसमें हर आने वाला दिन पहले से बदतरीन होगा। यानी हर गुजरता दिन फिर भी बेहतर होगा, लेकिन हर आने वाला दिन ज्यादा बदतरीन होगा, यहाँ तक कि तुम अपने रब से जा मिलो। और फिर फरमाने लगे, मैंने यही बात तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। इस पाकीज़ा दौर की बातें हैं। तो आज फितनों का आलम क्या होगा? आज ये आजमाइश का आलम क्या होगा? आज सब कुछ जो कभी हमारे बड़ों ने नहीं सुना था, आज हमारी आंखें देखती हैं। जुल्म, ज्यादती, जबर, इस्तेहसाल, रिश्तों की तकद्दुस की धज्जियां उड़ना, क्या कुछ हम नहीं देख रहे। यहाँ तक के करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत कायम नहीं होगी हत्ता के एक आदमी दूसरे आदमी की कब्र के पास से गुजरेगा तो कहेगा, काश इसकी जगह में हो। यानी दर्द, कर्ब, अलम इस हद तक बढ़ जाएगा कि कब्र वाले को देखकर जमीन के ऊपर चलने वाला शख्स हसरत करेगा कि काश ये वक्त देखने से पहले मैं इसकी जगह कब्र में होता। इस हद तक फितने उरूज पर होंगे। यहाँ तक कि जब फितनों की बहुतात होगी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये भी बता दिया कि कौन किससे बेहतर होगा। फरमाया, करीब ऐसे फितने पैदा होंगे कि बैठने वाला शख्स खड़े होने से बेहतर होगा। जो इन फितनों की जद में आने से बेहतर है बैठा रहे, तो जो खड़ा हुआ है वो बैठने वाले वो
بہتر ہے بیٹھنے والا اس سے، یہاں تک کہ جو کھڑا ہوا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہے. اور جو شخص ان فتنوں میں جھانکنے کی کوشش کرے گا، بے بنیاد لو ابحاث میں مبتلا ہوگا، بے بنیاد باتوں میں الجھے گا، وہ خود بھی ان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. اس وقت جو شخص جہاں کہیں ٹھکانا یا پناہ کی جگہ پائے وہ پناہ لے. ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے، ایک شوشہ کوئی چھوڑتا نہیں ہے، اوندے منہ سب گر جاتے ہیں، بحث کا ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، ہر شخص اپنی اپنی رائے دے رہا ہوتا ہے، یہیں سے گروپ بندیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ بحث انتشار میں بدلتی ہے، وہ انتشار فساد میں بدلتا ہے، اور پھر وہ قتل و غارت تک معاملہ چلا جاتا ہے. اور یہی فتنہ ہے جس میں لوگ اوندے منہ ہو کر گرتے ہیں، کیونکہ قرب قیامت تحقیق کہیں نہیں رہے گی. قرب قیامت لوگ سچ اور حق کی تلاش نہیں کریں گے. یہاں تو یہ عالم ہوگا کہ اگر کوئی کہے کہ ہاتھی اڑنے لگا ہے تو لوگ اس کے پیچھے بحث کرنے لگ جائیں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہی دور ہے جس کے بارے میں آپ نے پیش گوئی کی، اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. یقین جانیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، فتنہ خود ایک ایسی بلا ہے اور ایسی ابتلا ہے، ایسا امتحان ہے کہ جب فتنہ برپا ہوتا ہے تو اچھے اچھے لوگوں کی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں، دماغ معاف ہو جاتا ہے، اور بڑے بڑے دانشور اس فتنے کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. یہی بات ہمیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا فتنہ آئے گا کہ لوگوں کی عقلیں اڑ جائیں گی، حتیٰ کہ کوئی آدمی بھی عقل مند نظر نہیں آئے گا. وقت کی کمی ہے، ورنہ میں آپ کو سوشل میڈیا کے حوالے سے فتنے بتاؤں، اور ایک دو کی مجھے مثال دینی پڑے گی. آپ جب سے سنے جا رہے ہیں فتنہ فتنہ، بہت فتنے ہیں. آج آپ دیکھیں، ابھی ہمارا کچھ دن پہلے لا پاس ہوا ہے، اب بیویاں پولیس اسٹیشن میں کال کریں گی، شوہروں کو پکڑوا سکتی ہیں. یورپ ہو گیا نا، اولاد کو آپ صحیح غلط نہیں بتا سکتے، اولاد بھی کال کرے ماں باپ کو پکڑوا دے. اب جینڈر آپ کی مرضی ہے، آپ کی ماں نے آپ کو عورت پیدا کیا ہے لیکن آپ کا نہیں دل چاہ رہا مرد بن جائے. آپ کو قدرت نے مرد بنا کے پیدا کیا ہے لیکن آپ کا نہیں دل چاہ رہا مرد بننے کا، آپ عورت بن جائے. خالی بننا چاہیں آپ باقاعدہ سرجری کرا لیں. ہم نے یورپ سے یہ لیا، لیکن یورپ تو اس سے بھی آگے چلا گیا نا، وہ تھک آ گئے، وہ تو کافی عرصے انہوں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا. اب تو وہ جانور بننے کی دوڑ میں شامل ہے. کوئی شیر بننا چاہتا ہے، کوئی کتا بننا چاہتا ہے، کوئی بلی بننا چاہ رہا ہے. وہ بننا نہیں چاہ رہا، اس کے لیے وہ سرجری کرا رہے ہیں، اس کے لیے وہ آپریشنز کرا رہے ہیں، لاکھوں ڈالرز لگا رہے ہیں. گلوں میں پٹا ڈال کے یورپ کی سڑکوں پر اس پٹے کو اپنے جیسے کسی انسان کے ہاتھ میں دے کر اپنی زبان کتے کے مثل باہر نکال کے گھوم رہے ہیں. یورپ تو اس قدر آگے چلے کہ انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ اپنے ساتھ کیا کھلواڑ کریں. وہ اس قدر فطرت کے ساتھ لڑ چکے ہیں، اس قدر فطرت کے ساتھ وہ کھلواڑ کر چکے ہیں، وہ اس قدر جو ہے خود کو پابندیوں سے، انسانیت کی پابندیوں سے آزاد کر چکے ہیں کہ وہ جانور سے بھی زیادہ بدتر ہو چکے ہیں. فتنے ہی تو ہیں، یہ سب فتنے ہیں. یہ تو وہ، لیکن ہم ابھی تو صرف بات کر رہے ہیں اوور آل فتنوں کی. یا آپ کا دماغ بیٹھا ہوا جب سے سوچ رہا ہو کہ باجی بار بار فتنے، تو کیا فتنے؟ فتنے ہی تو ہیں. ہمارے گھروں میں کیا کم فتنے؟ دلوں میں نفاق کا بیج ہمارے جو بویا ہوا ہے، اور ہمارے دلوں میں جو انتشار ہے، اور ہمارے دلوں میں جو گھٹن ہے، جو ہم اپنوں کو برداشت نہیں کر پاتے، جو ہم اپنے گھروں میں اپنے لوگوں کو جگہ نہیں دیتے، یہ کم بڑا فتنہ ہے؟ فتنہ ہی بھی. ہمارے ماں باپ کے لیے ہمارے گھروں میں جگہ نہیں رہی، فتنہ ہے. ہماری طلاق یافتہ بیوہ بہن بیٹیاں جب گھر لوٹ کر آئیں تو ان کے لیے ہمارے گھروں میں جگہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں جگہ نہیں ہے. فتنہ ہے. ہماری بہن، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں اپنے گھروں میں محفوظ نہیں رہی، فتنے ہی تو ہیں. حلال حرام کی تمیز نہ رہی، فتنے ہی تو ہیں.
تو فتنہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں ایک ایک فتنے کے بارے میں کیوں بتایا، اس کی تفصیلات دی، اس لیے جاننے کی ضرورت ہے، اور فی زمانہ تو زیادہ جاننے کی ضرورت ہے تاکہ خود کو فتنوں سے بچا سکے۔ بعض سلف صالحین کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فتنوں کی ایک فطرت ہے، فتنوں کی بھی ایک نیچر ہے، فطرت ہے، جیسے کوئی فتنہ شروع ہوگا فوراً وہ پھیلنا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ بے قابو ہو جائے گا۔ اور حد یہ ہے کہ جن لوگوں نے فتنے کو پھیلایا، اگر اب وہ اس فتنے کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتے۔ فتنے اس قدر خطرناک ہوتے ہیں کہ اگر وہ جیسے ہی آپ نے شوشہ چھوڑا وہ پھیلتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پھیلانے والے بھی اسے روک نہیں سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں آئے روز سوشل میڈیا پہ علمی بھی فتنے، بحث چڑھی آتی، کبھی صحابہ کرام علیہ رضوان اور اہل بیت کو مد مقابل کھڑا کر دیا جاتا ہے، کبھی ان میں مقابلے کرائے جا رہے ہیں، وہ پرانے 1400 صدیوں سال قبل سے بھی پرانے وہ جھگڑے اٹھا کر آج لائے جاتے ہیں، آج ہمیں لڑوایا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فتنے ہیں۔ ہمیں ایک توحید پر جو جمع ہونا تھا وہ ہمیں ان شخصیات کے حوالے سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے اس دور کے فتنے ہیں، ان کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ اندازہ کیجئے کتنا مشکل ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فتنے ہیں نا تاریک رات کی طرح ہے۔ تاریک رات سے کیا مراد؟ فرمایا قیامت سے پہلے تاریک رات کے ٹکڑوں کی مانند فتنے ظاہر ہوں گے۔ رات تو ایک 14 ہے کہ ہمیں کچھ سجائی نہیں دیتا، تو آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ جو فتنے ہوں گے نا وہ تاریک رات کے ٹکڑوں کی مثل ہوں گے، یعنی انسان کو کچھ سجائی نہیں دے گا، انسان کو اس کے لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیے اور سمجھیے، انہوں نے بہت پیاری بات کی۔ وہ فرماتے ہیں اب بتایا جا رہا ہے فتنوں سے بچیں گے کیسے، فرمایا جب تک تمہیں دین کی معرفت حاصل ہے، دین کا علم رکھتے ہو تو تمہیں فتنے نقصان نہیں پہنچائیں۔ دین کی معرفت، دین کا علم، تو پھر یہ تمہیں فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ فتنہ وہاں نقصان پہنچاتا ہے جہاں تم پر حق اور باطل مشتبہ ہو جائے، یعنی تم نہ حق کی پہچان کر سکو نہ تم باطل کو دیکھ سکو۔ جب حق اور باطل آپس میں مل جائیں تو وہاں تم ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہو، اور فی زمانہ یہی مسئلہ ہے۔ ابھی بات شروع نہیں ہوتی، ابھی کوئی واقعہ سامنے آتا نہیں ہے، اس قدر بحث شروع ہو جاتی ہے، اس قدر گروپنگ شروع ہو جاتی ہے کہ ہم حقیقت کو تلاش نہیں کر پاتے، حقیقت ہے کیا؟ اور یہی وجہ ہے کہ پھر آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا بس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فتنے کی بابت پوچھا تھا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی تھی کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، میں نے حضور علیہ السلام سے فتنوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ جو فتنے ہیں ہر انسان کو پیش آ سکتے ہیں، وہ اس کے گھر سے متعلق، اولاد سے متعلق، ہمسائے سے متعلق ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا کفارہ ہو جاتا ہے کس سے؟ نماز کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعے۔ یعنی بہت سارے فتنے جو ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، جو ہمارے ہمسائے کی طرف سے ہوتے ہیں، ہماری اولاد کے حوالے سے ہوتے ہیں، یہ ہماری نمازیں، یہ ہمارے صدقات، یہ ہمارے خیرات، یہ ہمارے نیکی کے کام خود بخود ان فتنوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اصل فتنے تو وہ ہیں جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوتے ہیں، اور ان کا سامنا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک پھر بہت لمبی حدیث ہے
جس میں سے میں نے مختصر اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا. تو بس اس بات کو سمجھیے, فتنہ اس امت میں فتنے کینسر کی طرح سرایت کرتے چلے آئے ہیں اور سرایت کرتے چلے جا رہے ہیں. اور فتنہ کبھی بھی دیکھیں ایک دم سے بڑھتا نہیں ہے, بلکہ کیا ہوتا ہے, آپ دور حاضر کے فتنے دیکھیے یا قدیم فتنے دیکھیے, آہستہ آہستہ وہ پھیلتے ہیں اور پھر تیزی کے ساتھ تباہی کے انجام تک پہنچ جاتے ہیں. یہی فتنے کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اب فوراً میں عصر حاضر کی طرف آ جاتی ہوں. اگر حضور علیہ السلام کے دور سے لے کر اب تک کے فتنوں کی ہم بات کریں گے, بات بہت طویل ہو جائے گی. ابھی عصر حاضر کی یعنی موجودہ دور کے فتنوں کی بات کریں تو 17ویں صدی کے بعد جو ہمیں سب سے بڑا مسئلہ ہوا وہ ہوا پوری دنیا پر مغربی تہذیب اور مغربی افکار, اس کا غلبہ. یعنی جو ہم نے ان کی نقالی کی, ان کے پیچھے پیچھے دوڑے, ان کو ہم نے اپنا رہنما مانا, آج اس کا حشر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تنزلی کے گہرائی میں گر چکے. جان تو ٹھہری جانے والی چلی گئی, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارا ایمان بھی اب قائم نہیں رہ پا رہا. ہم ان کے پیچھے اس قدر لگ گئے کہ اب یا تو ہم عملی فتنوں کا شکار ہیں یا عملی فتنے میں نے آپ کو بتا دیے, یعنی وہ فتنے جن کا تعلق ہمارے عمل سے ابھی بتایا نا, جھوٹ ہے, غیبت ہے, شراب نوشی ہے, سود کا لین دین ہے, خود نمائی ہے, ریاکاری ہے, حب مال ہے, حب جاہ, رشوت, ظلم, یہ سارے وہ فتنے جو ہمارے اعمال میں موجود ہیں. اور یاد رکھیے کریم آقا علیہ السلام نے ہمیں بہت پہلے ان کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا. اور یاد رکھیے جس قدر معاشرے میں برائیوں کی کثرت بڑھے گی اسی قدر نیکیوں میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی, جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح علمی فتنے جن کا میں ذکر کر رہی ہوں سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں یا دیگر جگہوں پر, مسالک کی بنیاد پر, فرقوں کی بنیاد پر, گروہ کی بنیاد پر, جماعت کی بنیاد پر, مرشدوں کی بنیاد پر, علم کی بنیاد پر, مختلف نظریے کی بنیاد پر, یہ اس قدر فتنے ہیں جن کا تعلق عقل پرستی سے. ان فتنوں کی بنیاد ہم عقل پہ رکھتے ہیں. اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ نئے نہیں ہیں. کریم آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے جو آخری ایام ہیں انہی میں یہ علمی فتنے پھوٹ پڑے, انہی میں. اور بھی کیا ہوا, یہ پھیلتے پھیلتے جو 17ویں صدی ہماری آئی, عقل پرستی کے نام پر اس کی کوکھ سے ایسے ایسے فتنوں نے جنم لیا کہ ہماری نوجوان نسل اس کا شکار ہو گئی. اور اتنی تیزی سے ہو گئی کہ آپ حیران ہوں گے کہ نوجوان نسل نے عمل والے فتنے سے اپنی جوانی, یہ جوانی کی پاکیزگی کھوئی اور علمی فتنوں سے اپنا ایمان بھی گوا دیا. آج کی نوجوان نسل کو بہت زیادہ فتنوں کو جاننے کی آگہی رکھنے کی ضرورت ہے. جوانی بھی جا رہی ہے, ایمان بھی جا رہا ہے, اور یہی وجہ ہے ان فتنوں کے ذریعے یہ جو ان لوگوں نے لوگ ہم میں چھوڑے ہیں, ایسے ایسے انہوں نے شوشے چھوڑے, ہماری نوجوان نسل الحاد کی طرف چلی گئی. ہمیں لڑوایا گیا, ہم ایک دوسرے پر چڑھتے رہے, ہم برستے رہے, تم نظر نیاز نہیں کرتے, ہم نظر نیاز کرتے ہیں, تم یہ نہیں کرتے, ہم یہ کرتے ہیں. نئی جنریشن نے کہا انہیں لڑنے دو. ہم یہی کوشش کرتے رہے کہ ہم اسے فلاں فرقے کا کر دیں, ہم اسے فلاں فرقے کا کر دیں. ہماری نوجوان نسل نے فرقے ہی چھوڑے, وہ خدا سے ہی منکر ہو گئے. اور یہی وجہ ہے کہ الہات پرستی اپنے عروج پر ہے. یہاں اس بات کو سمجھیے, اس وقت تیزی سے ہماری نئی نوجوان نسل اللہ کریم کی منکر ہو رہی ہے. اور جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے, جن کی بعثت کا مقصد ہی کیا تھا, ایمان جیسی نعمت دینا. ایمان ان سے زیادہ کامل کسی کے پاس نہیں, ان کا خاتمہ بالخیر ایمان ہونا یقینی ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام کو سورہ یوسف میں دیکھیے دعا مانگتے ہوئے فرماتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے وفات آئے تو اسلام پر آئے اور مجھے صالحین کے ساتھ جوڑ دے.
انبیاء کرام علیہ السلام اپنے لیے ایمان کی دعا کر رہے ہیں. یہی نہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیے, فرماتے ہیں فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, وصیت ہے اولادوں کو کہ دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. ارے جہاں انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے دعائیں کی, جن کا ایمان ہر شخص سے بالا ہے, اس میں شک نہیں کیا جا سکتا, وہاں میں اور آپ کس کھاتے میں چاہتے ہیں, تو غور کرنے کا مقام ہے. تو بس یہاں سمجھنے کی کوشش کیجئے, مغربی لوبی ہو یا ہمارے غدار ہو یا ہمارے دنیا پرست لوگ, ان کا سب واحد ٹارگٹ کیا ہے؟ ہماری نئی نسل کی جوانی سے پاکیزگی کو ختم کرنا, ہمارے خاندانی سسٹم کو تباہ کرنا اور ایمان جیسی نعمت کو ہم سے چھیننا. اس کے لیے انہوں نے بہت سارے پلیٹ فارم استعمال کیے ہیں, جیسا کہ فکری ارتداد, یعنی کیا نظریاتی طور پہ گمراہ کرنا. یہ صرف ایک لائن میں بتاؤں گی, اس کو ضرور خود سرچ کیجئے, اس کو مطالعہ کیجئے. وہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ واردات یہ ہے, سوشل میڈیا ہو, ڈرامے ہو, فلمیں ہوں, اخبارات ہوں, کتابیں ہوں, ان کے ذریعے نئی جنریشن میں شک پیدا کرنا, ان کے ذہنوں میں شک ڈالنا, ان کے عقائد پر سوال کو اٹھوانا یا اٹھانا, اور اللہ کریم کی وحدانیت, کریم آقا علیہ السلام کی رسالت اور قرآن کے احکامات کو سائنسی بنیادوں پر غیر ضروری قرار دینا. یہ نئی نسل کے دماغوں میں اڈیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ شکوک و شبہات ان کے ذہن میں جنم لے اور وہ اپنی دینی شناخت کھو دے, اور ایسا ہی ہو رہا ہے. اسی طرح الحاد کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ پرانی روایت ہے. اس وقت کے انسان کو سہاروں کی ضرورت تھی, انسان اتنا جدید تھا نہیں, وہ خود اپنے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا, اس لیے خدا کا ایک کانسیپٹ بنایا گیا. آج کا انسان چونکہ جدید ہے, ترقی یافتہ ہے, وہ اپنے لیے سب کچھ کر سکتا ہے, وہ اپنے لیے ساری ضروریات بھی مہیا کر سکتا ہے, تو معاذ اللہ اسے کسی اللہ کی ضرورت نہیں ہے. یہ الحاد تو پھر بھی آپ نے سنا ہوگا. آپ کو ایک اہم چیز بتاؤں, اشراق یعنی شرک, بہت توجہ سے سنیے گا. مغربی ممالک نے تو کیا کیا, ہمارے اسٹوڈنٹس چاہے وہ طلباء ہو طالبات, انہیں الحاد کی طرف لائے کہ خدا ہی نہیں ہے. لیکن کمال کیا ہندوستانی لوگوں نے, انہوں نے تو یہ کام کیا کہ علل اعلان اسکول کالجز میں شرک کی دعوت دی, توحید کے متوالوں کو مرتد بنایا. جو وحدہ لا شریک کے ماننے والے ہیں ان کو کئی خداؤں کا ماننے والا دوبارہ بنا دیا. اچھا, یہ وہ وقت تھا جب میرے کریم آقا علیہ السلام نے 360 بت اپنے دستے مبارکہ سے توڑے تھے. 360 بتوں کو توڑنے کے بعد اسلام ماننے والوں نے اس پرچم کو سربلند کیا کہ وحدہ لا شریک, اور آج وحدہ لا شریک کے ماننے والے پھر شراکت کی طرف چلے گئے. اور ایسا نہیں ہے اچانک ہوا ہے, یہ ارتداد حضور علیہ السلام کی پیشگوئی کے عین مطابق ہے. مستدرک کے حاکم کی حدیث مبارکہ ہے, اور راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا, جب یہ آیت آئی تھی اذا جاء نصر اللہ, یہ آئی اللہ کی مدد, تو آپ نے اس کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ جس طرح لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں, اسی طرح ایک وقت آئے گا لوگ فوج در فوج اس دین سے خارج بھی ہوں گے. یہ میری خالی باتیں نہیں ہیں. رپورٹ کے مطابق 2018 سے 2020 کے درمیان 3 سالوں میں 1.5 لاکھ سے زیادہ مسلم عورتوں نے ہندو مردوں سے شادی کر کے ہندو دھرم کو قبول کیا, اور اس میں سے سینکڑوں اس نتیجے میں بعد میں قتل بھی کر دی گئی, جلا دی بھی گئی, غرب بھی کر دی گئی, ڈبو بھی. یعنی ایک تو انہوں نے اپنا دین اسلام چھوڑا, لیکن اس کے بعد بھی انہیں سکھ سے نہیں رہنے دیا, بے دردی سے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ اس پر آنے والے وقت میں پورا بیان ہوگا انشاءاللہ کہ ہندوستان میں کس طرح
تیزی سے ہمارے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں، یعنی اسلام چھوڑ کے ہندو دھرم قبول کر رہے ہیں. لیکن یہاں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح یہ فتنے جنم لے رہے ہیں. میڈیا کے ذریعے ہماری اقدار کا سب سے زیادہ مذاق اڑایا جا رہا ہے. پورے میڈیا میں تو بات کیا کروں، دیکھیں اسلامی لباس ہو، پردہ ہو، حلال اور حرام کے احکامات، ڈراموں میں لاشعوری طور پر ان چیزوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے جب پورے ڈرامے میں ایک نیگیٹو کریکٹر دکھانا ہو، اس نیگیٹو کریکٹر کو دیندار بنا دیتے ہیں. مرد نیگیٹو دکھانا ہو کریکٹر تو اس کی داڑھی رکھوا دیتے ہیں، عورت کو دکھانا ہو تو اسے تہجد گزار اور ہاتھ میں تسبیح دے دیتے ہیں، اور اس کا پورا کریکٹر نیگیٹو ہوتا ہے. لاشعوری طور پہ نئی جنریشن کو بتایا جا رہا ہے کہ دیندار لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، بڑے فتنہ پرور ہوتے ہیں. تو اس طرح میڈیا کے ذریعے دینی اقدار کو مسخ کر رہے ہیں. بالکل اسی طرح تعلیمی سسٹم کے ذریعے ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ زندگی دوبارہ نہیں ملتی، اچھی تعلیم حاصل کرو، ڈگری ہولڈر بنو اور ڈگریوں کی بنیاد پر لاکھوں کروڑوں کماؤ اور پھر مر جاؤ. جبکہ اسلام تو ہمیں شرافت، اقدار، کردار کو سنوارنے کا حکم دیتا ہے. لیکن یہاں بھی ہمارے ساتھ فتنے ہی فتنے ہیں. ہماری اسلامی تاریخ اور ہماری شناخت کو ڈراموں کے ذریعے، فلموں کے ذریعے مسخ کیا جا رہا ہے. اسلامی فتوحات ہو، خلافت ہو، علم کا میدان ہو، کہیں نہ کہیں ہمارے مورخین کو یا ہماری دیگر قابل ذکر شخصیتوں کے کردار کو مسخ کر کے لاشعوری طور پہ ہماری نئی جنریشن کو کمپلیکس کا شکار کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہمارے پاس تو کبھی کچھ تھا ہی نہیں. فرقہ واریت اہم عنصر ہے اس وقت فتنوں میں. فرقہ واریت خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو لانچ کیا گیا ہے کہ آپس میں لڑ کر مرتے رہیں. ان کی نئی جنریشن ان رنگ برنگے ملاؤں کو دیکھ کر، ان کی چیخ پکار دیکھ کر، ان کی دھمکیاں سن کر ان سے متنفر ہو جائیں. ہمیں محنت ہی نہ کرنی پڑے اور ان کی نئی جنریشن خود ہی اسلام کو خیر بات کہہ دے. اور ایسا ہی ہے. کلچر تو مغربی کلچر ہم پہ مسلط ہے، تو ہم کیا کریں؟ باتیں تو ہر بات بہت تفصیل طلب ہے، میں کر نہیں رہی. آپ کو صرف آپ کے کانوں کو شناسا کر رہی ہوں کہ لفظ فتنہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کی گہرائی میں جائیں، پھر غور و فکر کریں کہ میرے گھر میں مجھے اور میری اولاد کو کن فتنوں کا سامنا ہے اور مجھے ان سے کیسے بچنا ہے. جبکہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اجتماعی ہے. ہمیں چاہیے تو ویسے کہ ہم اجتماعی طور پہ کوئی لاہعمل تیار کریں کہ خود کو، اپنی اولاد کو، نئی جنریشن کو، اپنے ہم وطنوں کو، اپنے مسلمانوں کو ہم ان مختلف فتنوں سے کیسے بچائیں. لیکن ہمارے پاس اتنی فرصت کہاں. جو دیندار لوگ ہیں وہ چند سطحی بیانات تک خود ٹھہرے ہوئے، رکے ہوئے ہیں. لوگ بھی مخصوص موضوعات پہ سننا چاہتے ہیں. دین کو ہم نے بالکل سائڈ میں کر دیا. دین ہمارا جو ہے نظم العین نہیں رہا، دین ہمارے لیے مغز نہیں رہا، دین ہمارے لیے اہم نہیں رہا. جو چیز اہم ہوتی ہے ہم اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں وقت بیداری کا ہے، ان فتنوں کو سمجھنے کا ہے، ان فتنوں سے خود کو بچا کر دین کی طرف واپس لوٹنے کا ہے. اللہ کرے ہماری نئی جنریشن کے دلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مل جائے، ان کے سینوں میں قرآن کی محبت جو ہے ڈال دی جائے، انہیں اللہ کریم کی محبت سے روشناس کرا دیا جائے. ممکن ہے ہم ان فتنوں سے بچ جائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں سالوں پہلے ان فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف پڑھنے کا بھی حکم دیا، ہمیں دعائیں عطا کر دی. جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خود معمول میں تھا کہ اللہم انی اعوذ بک من الکفر، کہ اللہ میں کفر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اگر آپ یہ کہیں تو سوچیں کہ اس دعا کی کیا ضرورت ہے. تو ہندوستان اٹھا کر دیکھیے وہاں لوگ کیسے ہندو ہو رہے ہیں، جیسا میں نے بتایا. اسی طرح میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی دعا ثابت ہے، اللہم اعطنی ایمانا صادقا، اے اللہ مجھے ایمان دے سچا، و یقینا یقین والا، لیس بعدہ کفر، جس کے بعد کبھی کفر نہ ہو. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایسی احادیث دعائیں ہیں جو کہ شاید آپ یہ پڑھتے ہوں. اکثر لوگ پڑھتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے،
قرآن کو اٹھا کر دیکھیے وہاں بھی یہ دعا ملتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو اب واپس ٹیڑھا نہ کر جبکہ ہمیں ہدایت مل چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہدایت ملنے کے باوجود کجی ٹیڑھے پن کی گنجائش ممکن ہے، لیکن فکر ہو تو ہم اس بات کی فکر کریں نا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس پرفتنہ دور میں اپنے ایمان کو ان فتنوں سے بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک دور ایسا بھی آئے گا صبح کا ایمان والا شام میں ایمان کھو چکا ہوگا، اور جس کے پاس شام میں ایمان ہوگا وہ صبح کافر ہو چکا ہوگا۔ تو یہی تو وہ دور ہے۔ اب ان تمام باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اس دور پر فتنہ میں فتنوں کو سمجھنا ہے، اس کی گہرائی کو سمجھنا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے، پھر اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلی بات کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اب اس کے لیے حل کیا ہے؟ یہاں آ کر بات کو ختم کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیت۔ اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تھامے رہو گے گمراہ نہیں۔ یعنی ان کو تھامنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ تمام فتنوں سے محفوظ رہ جاؤ گے، آپ ان تمام فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ اب اتنی ساری باتوں میں آپ کا ذہن الجھے گا۔ اگر آپ اس بیان کو سننے کے بعد متفکر ہوئے کہ بھئی خود کو کیسے بچائیں، تو آپ کا دماغ آپ سے اس کا حل بھی چاہے گا، اور آپ خود کو الجھانے کے بجائے کہ مس نے تو اتنی ساری باتیں کی ہیں، میں کیسے خود کو اپنوں کو کہاں سے سنبھالوں، آپ اس کے لیے فقط اتنا کیجئے تمسک قرآن اور اہل بیت۔ آپ کو جاتے ہوئے ہماری زندگی جو 20 30 40 50 60 سال ماں باپ کے ساتھ گزرتی ہے، صبح شام رات، ہنسی خوشی غم دکھ، لیکن سب سے ویلیوبل بات کیا ہوتی ہے ہمارے نزدیک؟ وہ جب ہمارے ماں باپ نے آخری وصیت کی، وہ ان کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اور ہم اسے پلو سے باندھ لیتے ہیں کہ میری ماں نے مرنے سے پہلے کہا تھا کہ تمہیں یہ لازمی کرنا ہے نا؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت کی تھی لوگوں میں تم میں دو قیمتی چیزیں نہیں ہوگے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے جا ملوگے۔ اچھا آگے تک کا بتایا، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے جا ملوگے، اور وہ دو قیمتی چیزیں کیا ہیں؟ قرآن و اہل بیت۔ تو قرآن کو تھامیے نا، فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن کو تھامیے، اور اس قرآن کی تفسیر کے لیے صاحب قرآن کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ یہی دو چیزیں ہمیں اس پرفتنہ دور میں فتنوں سے بچا سکیں۔ تو قرآن کو کہاں تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے؟ بتائیے مجھے کہاں پکڑا ہوا ہے؟ اگر تدبر قرآن میں بات ہوگی یا تفکر قرآن، تو پھر میں نے کہا نا وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ بس قرآن اتنا ہی تھاما ہوا ہے کہ کبھی کبھار اٹھا کے پڑھ لیا، روزانہ پڑھنا ہے، اس کے لفظوں سے آشنائی اختیار کرنی ہے، اس کے لفظوں سے محبت کرنی ہے، اس کے لفظوں کی خیرات مانگنی ہے، قرآن کے لفظوں کی حلاوت مانگنی ہے، قرآن کے لفظوں کی مٹھاس کو محسوس کرنا ہے۔ لفظ اپنی جگہ پر خود بڑا جاندار ہوتا ہے، یعنی ہر لفظ اپنی ایک الگ تاثیر رکھتا ہے۔ اگر وہ لفظ اچھا ہو، بھلائی پر مبنی ہو، تو ہمیں انرجیٹک کر دیتا ہے۔ اگر وہ لفظ کسی زہر آلود جذبات میں گھلا ہو، تو وہ لفظ یقین کریں ہماری ساری طاقت کو نچوڑ لیتا ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ لفظوں کی تو مار ہے، نیگیٹو الفاظ، نیگیٹو رویے ہمیں نچوڑ دیتے ہیں، پازیٹو الفاظ، مثبت رویے ہمیں انرجیٹک کر دیتے ہیں۔ اگر میری اور آپ کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں میں تاثیر ہے، تو قرآن کے حرف کو لکھنے والا میرا رب کریم ہے۔ تو قرآن کے حرف کی تاثیر مانگیے، قرآن سے شناسائی اختیار کیجیے، قرآن سے تعلق مضبوط
مضبوط کیجئے. قرآن اللہ کریم کا دستہ خواہ ہے, قرآن اللہ کریم کی نعمت ہے, قرآن اللہ کریم کی وہ رسی ہے جسے تھامنے کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا. فرمایا یہ قرآن ایسی رسی ہے, اس کا ایک سرا میرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا تمہارے پاس ہے. جو سب سے اہم نعمت ہے اللہ کی, وہ ہم نے طاق کی نظر کی دی. قرآن کو نہ اٹھاتے ہیں, نہ قرآن کو پڑھتے ہیں, نہ قرآن کی قرأت کرتے ہیں, نہ اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کام کسے آنا ہے قرآن کو؟ اولادوں کو سمجھاتے ہیں بیٹا کتنی دوستیاں کر لو, یاریاں کر لو, یہ اس وقت تک کی ہے جب تک تم ان پہ پیسہ لگا رہے ہو. اچھے وقت میں سب تمہارے ہیں, لیکن برے وقت میں, مشکل وقت میں صرف تمہارے خونی رشتے ہی کھڑے ہوں گے. یہی بات تو اللہ کریم بھی فرما رہا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے, کتاب ہدایت ہے, کتاب چراغ ہے, کتاب فرقان ہے, کتاب مجید ہے, اللہ کی کتاب ہے کہ جب کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا تو قبر کی تاریکی ہو, پولیس صراط کی تیزی ہو, حشر کا میدان ہو, میدان عمل ہو, یہ قرآن تمہاری سفارش کرائے گا. تو جو تمہاری سفارش کرائے گا, جو تمہارے کام آئے گا, آپ اسے اٹھا کر جاننے کی جستجو تو کریں, لگن تو اپنے اندر, اس لگن کا اجرا تو کریں. قرآن کو تو ہم نے رسمن لیا ہوا ہے, قرآن ہمارے لیے جسٹ ایک رسم ہے. قرآن کو عقیدتاً مانتے ہیں, عملاً اٹھا کے رکھا ہوا. قرآن آیا زندہ لوگوں کے لیے ہے, ہم نے اسے متعین مردہ کے لیے کر دیا. بھائی صرف قرآن میرے مرنے کے بعد ہی میرے کام آئے گا, تو جو مرنے کے بعد کام آئے گا وہ زندگی میں کام نہیں آئے گا. قرآن مرنے کے بعد ہی مجھے بخشیں گے, کیا میں زندگی میں خود اپنی ذات قرآن کو ہبہ نہیں کر سکتی؟ قرآن عمل کی کتاب ہے, یہ عمل کرنے کرانے کے لیے آئی ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے تمام ادوار کو قرآن کی روشنی میں گزارنا ہے. ہم عجیب لوگ ہیں, ہم نے قرآن کو عدالتوں میں جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے رکھ لیا, قرآن کو لڑائی جھگڑوں میں جھوٹا ہاتھ رکھنے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے رکھ لیا. ناچ گانے, شیطانی جو ہے عادتوں سے, شیطانی جتنے بھی معاملات ہیں اس پر پوری شادی کو کر کے آخر میں اس کے سائے میں رخصتی کے لیے رکھ دی. ہم نے قرآن کے ساتھ کیا مذاق کیا ہوا ہے. قرآن آتی جاتی سانسوں کو اوپر باہر کرنے کے لیے ہے. ارے قرآن کھول کر دیکھیے سورہ نساء, سورہ نور, ایک عورت کو اپنی زندگی کیسے گزارنی, ایک بیٹی کو اپنی زندگی کیسے گزارنی, ایک بہن کو اپنی جوانی کو پاکیزہ کیسے رکھنا ہے, اپنی پردے کی حفاظت کیسے کرنی ہے. نہیں, ہم نے یہ سب کچھ نہیں سیکھنا, ہم نے قرآن کو بھی رسمن لینا ہے. تو اس پر فتنہ دور میں اگر آپ خود کو سینکڑوں قسم کے فتنوں سے بچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اپنا تعلق قرآن سے جوڑنا ہو. انشاءاللہ کہیں انشاءاللہ کوشش کریں ہر ٹیوزڈے اور وینسڈے ادارے میں سورہ نور کی کلاس ہے, 1 گھنٹے کی شرکت کی کوشش کریں, صحیح ہے. ورنہ پھر آن لائن ہماری جو نشست چل رہی ہے صبح میں, مارننگ میں 10:30 سے 11:30, آپ ادارے کے آفیشیلی نمبر پر رابطہ کر کے اپنی آن لائن اس کلاس کو جوائن کر لیں. کسی بھی طرح, یا تو آپ فزیکلی ادارے میں آ جائیں یا پھر آپ آن لائن, کہیں نہ کہیں کسی بھی طرح اپنا تعلق قرآن سے مضبوط کریں. اور وہ تعلق سیکھنے, سکھانے, سمجھنے, سمجھانے, اس کی فہم حاصل کرنے اور اس نیت کے ساتھ کہ میں قرآن کو پر عمل کرنے کی نیت سے قرآن سیکھ رہی ہوں, اس طرح کا تعلق قائم کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس پرفتنہ دور میں فتنوں کے سیلاب سے محفوظ فرمائے, ہماری اولادوں کو بھی فتنوں سے محفوظ فرمائے, ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے, ایمان کی نعمت کو قائم و دائم فرمائے, ہم سب کا خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.